अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश लिटरेचर में अर्ली एंग्लो सेक्शन लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में कौमी अदब रेनेसांस के बाद ही फले फूले, मगर इनके बीच हर मुल्क की सरजमीन पर अरसा दराज से मौजूद थे और उनकी जड़ें बराबर फैलती रहीं। चुनाचे एंग्लो सेक्शन कौम जो यहाँ 5वीं सदी ईस्वी में आकर आबाद हुई थी, उनके अदब में हमें उस मखसूस अदब की झलक दिखाई देती है जो मलकाए एज़बत के अहद में अपने अरूज कमाल पर पहुँचा और अपनी कौमी इंफरादियत की बिना पर तमाम यूरोप के अदब से मुमताज़ नज़र आया। ये दरियाए एल्बे और ऑर्डर्स के दरमियान रहने वाले जर्मनिक कौम के कबीले हुन कौम के शदायद से परेशान होकर जज़ायर बर्ताना में आकर आबाद हुए। एंगस ने दरियाए हम्बर के शुमाल के तमाम हिस्से पर, यूर्स ने कैंट के सूबे पर और सैक्सनों ने बाकी मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया। ये सब लोग काफर थे, मगर 6वीं सदी ईस्वी के अख्ताम तक सब ने ईसाईयत को कबूल कर लिया और उनके अदबी शहकार जो हम तक पहुँचे हैं वो 7वीं सदी के आखिर में वजूद में आए। उस सदी तक एंग्लो सेक्शन कौम सबसे ज़्यादा नुमायाँ हो चुकी थी। उसका ख़ास पेशा ज़राअत था और ईसाईयत के असर से उसने अपना एक ख़ास सियासी, इक़्तिसादी और अखलाकी निज़ाम बना लिया था। उसके अदब पर ईसाईयत का असर नुमायाँ है। उस अदब में उस कौम के ज़मानाए जहालियत को रसूम और देवताओं के नाम मिलते हैं, मगर ये सब ईसाईयत के असर से बदल दिए गए हैं। यहाँ तक कि एंग्लो सेक्शन अदब को ईसाई अदब कहना गलत न होगा। इस वक्त हमारे पास एंग्लो सेक्शन अदब का जो ज़ख़ीरा है उसको यकजा करने वाले लातिनी ज़बान के वो उलमा थे जो इंग्लिस्तान में ईसाईयत के फैलने के बाद ज़हूर में आए। 597 ईस्वी में सेंट अगस्टिन ने रोम से आकर कैंट में कैंटरबरी का गिरजा कायम किया। तकरीबन उसी ज़माने में नॉर्थम्ब्रिया में पादरियों ने तबलीग का काम शुरू किया। इन दो मरकज़ों से ईसाईयत फैलती हुई सेक्शन लोगों में पहुंची। अव्वल ज़िक्र से मुतलिक लातिनी आलिम ओल्डहम और सानिर ज़िक्र से मुतलिक बेट और अल्कोइन ख़ास तौर पर नुमायाँ हुए। उन्होंने और उनके साथियों ने लातिनी को अपने अदबी और अलमी मतालिब के अदा करने का ज़रिया बनाया, मगर एंग्लो सेक्शन की जितनी तसानीफ़ उन्हें मिल सकीं उन को भी जमा किया। उन्होंने जो चीज़ें छोड़ी हैं उनमें पहलियाँ हैं। नेस ख़ासी तादाद मुख्तलिफ़ किस्म की नज़मों की है। उन नज़मों को वाज़िया तौर पर दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक वो जिन पर कुफर का असर इस कदर गालिब है कि जो भी ईसाईयत के असरात उनमें मिलते हैं उनके बाबत ये राय कायम करना पड़ती है कि ये आलमों की जिद्दत का नतीजा है। ये नज़में अदबी नुक्ता नज़र से ज़्यादा बुलंद हैं। दूसरी किस्म की नज़में वो हैं जो अदबी लिहाज से कम दर्जा की हैं, मगर तमाम तर ईसाईयत के रंग में रंगी हुई हैं। मुमकिन है कि अव्वल ज़िक्र नज़में उस वक़्त की तसानीफ़ हों जब सेक्शनों ने ईसाईयत कबूल नहीं की थी, और ये भी मुमकिन है कि ईसाईयत कबूल करने के बाद भी उन के मुसन्निफ़ीन पर अपने अजदाद के मज़हब का गहरा असर रह गया हो। ये रंग बहरहाल इन नज़मों की तख़ीली खूबी में इजाफ़ा करता है। गर्ज़ रुझानात के एतबार से एंग्लो सेक्शन शायरी को ज़्यादातर गैर ईसाई और तमाम तर ईसाई दो किस्मों में अलग अलग किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, दो किस्मों की शायरी में हमें एक गैर मजहबी शायरी मिलती है और दूसरी मजहबी शायरी। हम सबसे पहले गैर मजहबी शायरी के बारे में पढ़ते हैं। गैर ईसाई रुझानात की फरमानी हमें 3 तवील नज़मों में और कई मुख्तसर नज़मों में मिलती हैं। विट, सित, डोअर और बीवल्फ इस वक़्त की तस्वीरें पेश करती हैं जबकि कुफर का
دور تھا۔ ان میں جنگلی زندگی، مہمات، روایات اور رسوم کے بیانات ملتے ہیں۔ رومانیت اور جذبات غم کا رنگ ان پر طاری نظر آتا ہے۔ وٹ ست یعنی بڑا سیاہ ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے میں جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ بہت سے بادشاہوں سے ملتا ہے جو اس کو نوازتے ہیں اور جن کے حالات وہ رقم کرتا ہے۔ بادشاہوں میں اکثر تاریخی اہمیت رکھتے ہیں اور وہ بڑی حد تک روایتی ہیں۔ یہ نظم تاریخی معلومات میں اضافہ کرتی ہے اور ادبی لحاظ سے اس میں ایک خاص زور اور چمک ہے جو گہرا اثر کرتی ہے۔ دی اوور ایک قسم کا مرثیہ ہے جس میں ایک غمزدہ شاعر اپنی بدقسمتی کا رونا روتا ہے۔ وہ ایسے بڑے لوگوں اور دیوتاؤں کو یاد کرتا ہے جو اسی قسم کے حالات سے دوچار ہو چکے تھے۔ نظم کا گہرائی اور جذباتی اثر خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ان تینوں نظموں میں بی ولف سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس میں ہمیں ایک پوری معاشرے کی مکمل تصویر ملتی ہے۔ اس کا منظر برطانیہ نہیں بلکہ سی لینڈ کا جزیرہ اور سویڈن کا جنوبی حصہ ہے۔ بی ولف گیٹس قوم کا بہادر جو اپنے ساتھیوں کو لے کر ڈین قوم کے بادشاہ ہرتھوگار کی مدد کے لیے آتا ہے۔ ہرتھوگار کے قلعے پر ہر رات ایک اژدہا حملہ کرتا ہے اور بادشاہ کے ساتھیوں میں سے کسی ایک کو نگل جاتا ہے۔ اس اژدہے کا نام جو دیوزات بھی ہے گینڈل ہے۔ بی ولف اس کا مقابلہ کرتا ہے اور اس کا ایک ہاتھ قلم کر دیتا ہے۔ گینڈل اپنے غار میں غائب ہو جاتا ہے اور وہیں مر جاتا ہے۔ بادشاہ کے قلعے میں بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ کچھ ہی عرصے کے بعد گینڈل کی ماں انتقام لینے کے لیے قلعے پر حملہ کر دیتی ہے۔ بی ولف اس کا پیچھا کرتا ہوا ایک جھیل میں غوطہ لگاتا ہے اور جملہ حملہ آور کے غار میں پہنچتا ہے جو جھیل کے تہے میں ہے۔ بی ولف شکست کھانے ہی والا ہوتا ہے کہ اسے ایک جادو کی تلوار دکھائی دیتی ہے جو دیوار پر لٹک رہی ہوتی ہے۔ اس تلوار کو وہ گینڈل کی ماں کے جسم میں اتار دیتا ہے اور وہ مر جاتی ہے۔ ڈین قوم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بی ولف کا خاتمہ ہو چکا ہے مگر وہ گینڈل کا سر لیے ہوئے نمودار ہوتا ہے اور اس طرح ایک بار پھر قلعے میں خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ بی ولف گیٹس کا بادشاہ ہو جاتا ہے اور 40 برس تک حکومت کرتا ہے۔ کچھ عرصے بعد ایک خزانے سے جس کا محافظ ایک اژدہا ہے کچھ جواہرات غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ اژدہا بی ولف کی حکومت میں بربادی پھیلانے آتا ہے اور اپنی شعلہ فشاں سانس سے ہر چیز کو جلا دیتا ہے۔ بی ولف اس اژدہے کو مار ڈالتا ہے مگر اس کے زہریلے دانت سے لگا ہوا زخم بی ولف کی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔ بی ولف ایک بڑے بہادر کی طرح مر جاتا ہے۔ اس کی رائیاں اس کی بہادری کے مدح کرتی ہیں اور اس خزانے کو اپنے تصوف میں لے آتی ہیں جس کا محافظ مذکورہ اژدہا تھا۔ نظم کی ادبی خوبی اس کے بیانات میں ہے۔ اژدہوں اور ان کے رہنے کے مقامات کی منظر کشی نہایت گہرے خوف کے تاثرات پیدا کرتی ہے۔ سب سے زیادہ مشہور حصہ اس نظم کا وہ بیان ہے جس میں گینڈل کی ماں کے رہنے کی جگہ کی تصویر کشی کی ہے۔ غم کا جذبہ پوری نظم پر طاری نظر آتا ہے۔ جنگ کے حالات، فتح کے مواقع، ہیرو کے کردار وغیرہ کے ساتھ دنیا کی بے ثباتی اور انسانی شکوہ کی ناپائیداری کا بار بار ذکر ہے۔ پوری نظم کی فضا حزن و ملال سے تاریک ہے اور کہیں پر بھی امید کی کوئی کرن نہیں دکھائی دیتی۔ عیسائی پسپایت غمزدہ خانقاہوں اور مقبروں کا سا عالم اس نظم کے روح رواں ہے۔
اسی وجہ سے اسے اعلیٰ ترین ادب میں جگہ نہیں دی جا سکتی۔ جذبۂ غم و اندوہ مختصر گنائی نظموں پر بھی طاری نظر آتا ہے۔ تمام تر نظمیں کسی غمزدہ شاعر کی شکایت معلوم ہوتی ہیں۔ ایک نظم ایک ایسے شہر کے آثار پر ہے جو اب برباد ہو چکا ہے مگر پہلے نہایت شاندار تھا۔ ایک نظم لورس میسج کچھ زیادہ غمزدہ نہیں ہے حالانکہ اس کا موضوع محبت ہے۔ ایک اور نظم وائفز کمپلینٹ ایک عورت کے غمزدہ تصورات سے بھری ہوئی ہے جو اپنے محبوب کے خواب دیکھ رہی ہے۔ ایک اور نظم ونڈر میں ایک نوجوان رئیس زادہ ایسے اپنے ایک دوست لارڈ کے مرنے کے بعد ترک وطن کرتا ہے اور روتا جاتا ہے۔ گنائی نظموں میں سب سے بہتر دی سی فیئر ہے۔ اس نظم کے معنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے اور اس لیے اس کو مختلف مطالب دینے کی متعدد کوششیں کی گئی ہیں۔ اس کی تعمیر بھی بہت ہی غلط ہے مگر اس کی ابتدا بڑی زوردار ہے اور سمندری زندگی کی تصویریں سردی، گہرے ہواؤں اور خطروں وغیرہ کے بیانات بہت ہی مؤثر ہیں۔ بعض جگہ واقعیت، بعض جگہ تمثیلیت اور بعض جگہ جذباتیت کا اثر گہرا ہو جاتا ہے۔ سمندر سے محبت انگریزی قوم کا ایک مخصوص جذبہ ہے اور اس نظم میں وہ پہلی دفعہ دکھائی دیتا ہے۔ ان مختصر نظموں کے علاوہ دو اور زوردار نظمیں بھی ہیں جن میں جنگ کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ نظمیں بھی زمانہ کفر کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ پہلی نظم برننبرگ اس نام کے شہر کی فتح پر ایک اوڈ ہے۔ اس میں سیکشن اور اسکاٹ لوگوں کی جنگ کی طرف اشارے ہیں۔ اول ذکر کی تعریف اور ثانی ذکر کی مذمت کی گئی ہے۔ مدح اور طنز کے کئی حصے بڑے پراثر ہیں۔ اس نظم کو واقعات اور حالات سے چندہ تعلق نہیں ہے، یہ محض جوش و خروش اور کچھ روایتی معاملات پر مشتمل ہیں۔ برخلاف اس کے دوسری نظم دی بیٹل آف میلڈن بالکل تاریخی ایپک ہے جس میں سیکشن سردار برتھ ناتھ کی نارتھون یا نارتھ مین لوگوں سے جنگ بیان کی گئی ہے۔ اس کو سیکشن کی قومی ایپک کہنا بجا ہوگا۔ برتھ ناتھ ایک ہیرو ہے جو جنگ سے خوش ہوتا ہے، مرتے وقت ہنستا ہے اور خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ اسے جی بھر کر لڑنے کا موقع ملا۔ اس کے ساتھی بھی بڑے جوش سے جنگ میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ نظم ہر اعتبار سے ایپک شاعری کی عظمت تک پہنچ جاتی ہے۔ اس میں فوق الفطرت حالات کا کہیں ذکر نہیں اور ہر بات تاریخی اور واقعی ہے۔ اخلاقی قدروں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ حیرت قریب کلاسیکی صفائی تک پہنچ جاتی ہے اور طرز اور ترنم کا زور بہت اعلیٰ درجہ پر نظر آتا ہے۔ اگرچہ اس نظم کا ایک ٹکڑا ہی ہم تک پہنچا ہے مگر یہی اس کو اینگلو سیکشن ادب میں سب سے اعلیٰ درجہ پر فائز کرنے کے لیے کافی ہے۔ ریلیجیس پوئٹری مذہبی نظموں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ ادبی لحاظ سے بہت کمزور ہیں مگر مذہبی اور اخلاقی نکات و مسائل سے لبریز ہیں۔ ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اول وہ نظمیں جو موسیقار کیٹ مین سے منسوب ہیں۔ نارتھ ممبریا میں ایسٹر رسال کی خانقاہ میں ایک آدمی رہتا تھا جو بڑا نیک بخت تھا مگر اسے موسیقی کی مجالس سے نفرت تھی۔ ایک رات اس نے خواب میں حضرت عیسیٰ کو دیکھا جنہوں نے فرمایا، گاؤ کیڈمین، کچھ گیت میرے لیے گاؤ۔ صبح کو جب وہ اٹھا تو شاعری اور موسیقی کی قوتیں اس کے اندر نمایاں ہوئیں۔ پادریوں نے اس کا امتحان یوں لیا کہ مقدس انجیل کے کچھ حصے اسے ترجمہ کر کے سنائے اور اس نے ان
کو نظم کر دیا۔ اس کے بعد اس کا یہی کام ہو گیا کہ انجیل کے واقعات کو نظم کرے، چنانچہ اس کی نظمیں زور الست سے لے کر زور قیامت تک کے تمام اہم واقعات کو پیش کرتی ہیں۔ یہ نظمیں انجیل کے واقعات اور خیالات کو عوام تک پہنچانے کا بہت ہی اچھا ذریعہ ثابت ہوئیں۔ ادبی لحاظ سے ان میں تمام وہ محاسن ملتے ہیں جو اینگلو سیکشن شاعری سے مخصوص ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ انجیل کے واقعات برطانیہ کی سرزمین پر گزرے تھے اور برطانیہ کی قدرتی مناظر تمام نظموں کا پس منظر ہیں۔ نظموں کا طرز اکثر بھونڈا ہے، مگر اس میں ایپک شاعری کا شکوہ اور عظمت بھی نمایاں ہے۔ انجیل کے سادہ اور پر اثر طرز کے مقابلے میں یہ نظمیں بناوٹی نظر آتی ہیں۔ بلا ضرورت الفاظ اور ایک غلط قسم کا شکوہ ان نظموں کو بوجھل بنا دیتا ہے، مگر پھر بھی اس پھوئے ہرپن کے پیچھے ایک واقعیت اور ایک سچا جذبہ پہنا ہے جو ان نظموں کو ایک دائمی دلچسپی بخشتا ہے۔ مذہبی اینگلو سیکشن شاعری سے وابستہ ایک فرد اور بھی ابھرتا ہے جس کا نام کین ولف ہے اور جس کا کلام ایک انفرادی نوعیت رکھتا ہے۔ کین ولف کے بابت اب بھی اتفاق رائے نہیں ہے، مگر بیشتر نتائج ہمیں یہاں تک پہنچاتے ہیں کہ وہ 8ویں صدی کے وسط میں لینس فرا کا بشپ تھا اور 4 نظمیں کرائسٹ، یولینا، ایلن اور دا فیئرس آف دا ایپسٹلس اس کی تصانیف ہیں۔ اینگلو سیکشن ادب کی نمایاں صنف پہیلیاں ہیں۔ ان میں سے کچھ محض جملے ہیں، کچھ پورے بیان ہیں اور کچھ مکمل نظمیں ہیں۔ ہر قسم کے جانور، اجسام، فلکی فنون، ہتھیار، باجے، کپڑے اور دیگر روزمرہ کے استعمال کی چیزیں، غرض دنیا کی ہر چیز ان کے موضوعات ہیں۔ کچھ پہیلیاں گنائی نظمیں ہیں، جیسے آندھی یا ہوا کی پہیلی، جس میں پہلے آندھی کو خدا کے حکم سے باندھا ہوا دکھایا گیا ہے اور پھر آزاد ہو کر سمندر کے پانی کو متھتے ہوئے پیش کیا گیا ہے۔ یہ نظم جدید کاری کے ذہن میں شیلے کی اور ٹو دا ویسٹ ونڈ کی یاد دلاتی ہیں۔ ایک حد تک یہ پہیلیاں تمام اینگلو سیکشن ادب میں سب سے زیادہ دلچسپ اور زوردار ہیں۔ پروز اینگلو سیکشن ادب میں نثر بھی کافی اہمیت رکھتی ہے۔ کلیسائی عالموں نے لاطینی میں تصانیف چھوڑی ہیں جو ابتدائی دور سے تعلق رکھتی ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد لاطینی کو قومی زبان میں ترجمہ کرنے کی تحریک شروع ہو گئی۔ اس سلسلے میں بادشاہ ایلفرڈ کی ہستی بہت اہم ہے۔ اپنے ملک کو سب سے زیادہ طاقتور بنانے کے بعد اس نے اپنی قوم کے کلچر کی طرف توجہ دی، اپنے دربار میں ہر طرح کے عالموں کو جمع کیا، لاطینی زبان سیکھی اور خود ترجمے کے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس نے اورسیس کی یونیورسل ہسٹری کا ترجمہ کیا، بیٹ کی ایکلیزیاسٹیکل ہسٹری اور گری کی پاسٹورل رول کا ترجمہ بھی اس نے لاطینی زبان کے چند عالموں کی مدد سے خود کیا۔ بیتھیس کی کینسولیشن کا ترجمہ اس کے حکم سے کیا گیا۔ اس کی نثر قومی ادب میں ایک مخصوص حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا رنگ کبھی کبھی بناوٹی ہو جاتا ہے، مگر زیادہ تر اس میں ہمیں وہ سادہ اور قدرتی زبان ایک مخصوص تربیت کے تحت ملتی ہے جو نثر کی ہر جگہ اور ہر دور میں عام زبان ہوتی ہے۔ 901 عیسوی میں ایلفرڈ کے دور کے خاتمے کے ساتھ ادب کی ترقی بھی رک گئی۔ پھر جب خانقاہوں کی اصلاح کا دور آیا اور سینٹ بینڈکٹ کے احکام کا دورہ ہوا تھا تو مذہب کو عوام تک پہنچانے کے لیے نثر کو ذریعہ بنایا گیا۔ اس سلسلے میں 2 نثر نگار نمایاں ہوئے جن کے نثر
شاہ ایلفرڈ کے نثر سے بھی زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ ایلفرڈ کی تصنیف ہیملس کی نثر شاعرانہ عناصر رکھتی ہے، مگر اس کو پڑھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی پادری عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے لکھ رہا ہے۔ صفائی، حسن، آہنگ اور اعجاز و اختصار اس نثر کی خاص صفات ہیں۔ ایلفرڈ کے ہم عصر ولفسائن کے نثر بھی نمایاں حیثیت رکھتی ہے، حالانکہ ایلفرڈ کی نثر کی خوبی تک نہیں پہنچتی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اینگلو سیکشن قوم نارمنوں کی غلامی میں آ گئی اور کلچر میں ایک انقلاب آیا اور ادب کا ایک نیا دور شروع ہوا۔